नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 15वां सिपारा है और सूरह बनी इसराइल जो है वो शुरू हो रही है। कुछ थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ इन दोनों के जो मज़ामीन हैं वो आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं और ये जो हैं इनको हिकमत कुरानी के हिसाब से दो अजीम ख़जाने कहा गया है और ये दोनों सूरतें जो हैं वो एक जोड़ा कहलाती हैं। तो काफ़ी जो मौजू है इसके मज़ामीन हैं वो सिमिलर हैं और मज़ीद बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी। अब हम जब तफसील करेंगे तो मैं इसकी जो डिटेल है फिर मैं उस वक्त आपको करवाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अभी जो है हम इसके ऊपर इसकी मुख्तसर तफसीर और तर्जुमे की तरफ आ जाते हैं। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई, असरा जो है रातों रात किए जाने वाले सफ़र को कहते हैं। रातों रात अपने बंदे को यानी किसको, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वाक़े की तरफ इशारा है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके माहौल को हमने बाबरकत बनाया है। यानी किसको, किस जगह का ये जिक्र हो रहा है, जहाँ पर मस्जिद अक़सा है यानी फ़लस्तीन। तो उस इलाके की अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इस इलाके को वहाँ के माहौल को बाबरकत बनाया है, इसलिए कि एक तो वहाँ का माहौल और आबो हवा बहुत अच्छी है, ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़, इलाका बहुत है, और दूसरे ये कि वो वहाँ पर इतने सारे पैगंबर जो हैं वो वहाँ पर आए और उनमें से बहुत सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समेत बहुत से अंबिया जो हैं वो यहाँ दफन हैं। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से जो दूसरा वो है अल्लाह की सबसे बड़ी मस्जिद और इबादत का मस्जिद अक़सा वो भी है। तो बनी इसराइल के क़िबले की हैसियत जिसको हासिल थी और मुसलमानों को भी यानी खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने से पहले वो उसी तरफ करते थे। तो उसी की तरफ अल्लाह ताला इशारा फरमा रहे हैं कि बहुत बाबरकत है वो ज़मीन। लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवा समीउल बसीर, ताकि हम दिखाएं उसको, किसको, अपने बंदे को यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियाँ। यकीनन वही सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि आगे जो है बनी इसराइल का जो है वो जिक्र आ रहा है और वहाँ पर आप सल्लम को पहले सरज़मीन को भी दिखाया गया जिसका जहाँ पे ये कौम आबाद थी और जहाँ पे इसका उरूज और जवाल सब कुछ हुआ, जहाँ पैगंबरों का इतने सारे पैगंबरों का अल्लाह की तरफ से नुज़ूल हुआ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और हमने मूसा को किताब दी और हमने उसे हिदायत बनाया बनी इसराइल के लिए। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई थी तौरात, वो दरअसल सिर्फ बनी इसराइल के लिए ही हिदायत के लिए दी गई थी। वो तमाम कायनात, तमाम इंसानों के लिए, रहती दुनिया तक के लिए नहीं थी, बल्कि एक मखसूस वक्त में एक मखसूस कौम के लिए थी। अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत का जो भी हिदायत का सिलसिला था वो उनके लिए था। इसीलिए कुरान जो है वो उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है उन किताबों के नज़ूल की, जिसके एक जामे है जिसमें वो तमाम अहकामात जो हैं वो जमा कर दिए गए और उनकी इसकी हिफाजत का अल्लाह ने वादा भी फरमाया है, जो क़यामत तक सारे इंसानों, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे इंसानों के लिए हिदायत और नसीहत का बायस है। तो तौरात जो थी वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए ही थी। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, कि तुम मत बनाओ मेरे सिवा किसी को कारसाज। यानी तौहीद में भी, वो तौरात में भी तौहीद का ही दर्ज था कि अल्लाह के सिवा किसी और को ना समझो अपना कारसाज।
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا تھا، چڑھایا تھا، کس میں؟ کشتی میں سوار کرایا تھا. اور پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا. یہ ان کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو انتباہ کر دیا تھا، ہم نے ان کو ہوشیار کر دیا تھا، ان کو اس بات سے کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے. ان کو پہلے سے ہی اس بات کا بتا دیا تھا کہ تم 2 دفعہ ایسا ہوگا. ویسے تو وہ کرتے رہتے تھے نافرمانی، لیکن 2 دفعہ تم بہت بڑی سرکشی کرو گے، زمین میں فساد مچاؤ گے. اور وہ 2 وقت کون سے تھے؟ 2 وقت اس کی بہت تفصیل تو میں نہیں بتاؤں گی، کچھ تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس شہر کو جا کے اس کو فتح کرو، تو انہوں نے کہا تھا ہم ان سے لڑنے والے نہیں ہیں. اور پھر وہ صحرا میں بھٹکتے رہ گئے تھے 40 سال تک، اور ان کی ایک پوری نسل جو ہے وہ ختم ہوئی تھی صحرا میں ہی. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان، انہوں نے ان کی جو نسل تھی اس نے پھر طالوت کے ساتھ، حضرت طالوت کے ساتھ کی زیر قیادت انہوں نے دشمن سے جنگ کی تھی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، اور پھر فتح حاصل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد وہ ایک مضبوط حکومت قائم ہوئی. پھر اور ان کے جانشین حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. تو بہت عروج ان کو حاصل ہوا. لیکن اس کے بعد پھر ان کا زوال ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ اسی طرح کی اپنی جو ہے جو ان کا طریقہ کار تھا کہ یہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس سے پش ڈال دیا تھا، اور پھر اپنی جو جاہلانہ اور جس طرح کے عقائد میں مبتلا ہوئے، پھر ان کو سزا ملی ان کی، یعنی جانتے بوجھتے جو یہ کرتے تھے نا دین کے خلاف باتیں، اور اپنے پیغمبروں کی تکذیب اور یہ ساری ان گناہوں کی وجہ سے پھر ان کو سزا ملی. اور پھر جو ہے ان کا بڑا قتل عام ہوا، اور پھر بخت نصر جو بادشاہ تھا اس کے ہاتھوں. اور تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس کی تفصیل تو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل میں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو تم پر ہم نے مسلط کر دیے اپنے سخت جنگجو بندے کہ وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے، اور اس طرح جو ہمارا وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا. پھر ہم نے تمہیں باری لوٹائی ان پر، یعنی پھر اللہ نے پلٹ دیا ایک دفعہ پھر اور تمہیں غلبہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مدد کی تمہاری مال و دولت سے، بیٹوں کے ذریعے، بیموالم و بنین، مال و دولت کے ذریعے بھی اور بیٹوں کے ذریعے، اور بنا دیا تمہیں اکثر نفیرہ، بہت زیادہ تعداد والی، کثیر تعداد والی قوم. پھر اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو خود اپنے لیے ہی کی ہے، اور اگر برائی کمائی تو وہ بھی اپنے ہی لیے کمائی ہے. تمہاری نیکیوں کا بدلہ بھی تمہیں ہی ملے گا، فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اور جو کچھ نافرمانیاں اور جو کچھ گناہ تم کرتے رہو، برائیاں کرتے رہو، اس کا بھی عذاب تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. وہ تمہاری ہی کمائی ہے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے مسلط کر دیے تھے جو میں نے آپ کو پچھلے ابھی ہم آیت میں پڑھ رہے ہیں نا کہ جو سخت جنگجو تھے. تو اس کی وجہ سے کیا تھا کہ انہوں نے اتنا برا ان کا حشر کیا تھا کہ ان کے حلیے بگاڑ دیے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے تھے اور وہ داخل ہو جائیں گے مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی بار، یعنی دوبارہ پھر اسی طرح سے بیت المقدس میں داخل ہو کے اس کی بے حرمتی کی اور اس کو مسمار کیا، توڑا پھوڑا. تو 2 دفعہ اس طرح سے ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا اللہ کی طرف سے ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تباہ و برباد کر دیں گے وہ ہر اس چیز کو جس کے اوپر سے بھی انہیں قبضہ حاصل ہوگا، یعنی جہاں تہاں تک ان کی پہنچ ہوگی وہ ہر چیز کو تمہاری جو ہے تباہ و برباد کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے وہی سب کچھ دوبارہ کیا، تم ادنا، اگر تم نے وہی کچھ دوبارہ کیا جو پہلے کرتے رہے تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. اگر تم نے ویسی ہی نافرمانیاں پھر کی تو تمہیں ویسی ہی سزا اور عذاب بھی ملے گا.
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے حسیرہ حصار میں یعنی ایسا قید خانہ جس کی چاروں طرف باؤنڈری ہے آگ سے گھرے ہوئے ایسا حصار ہے جو ہم نے کافروں کے لیے بنایا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اور یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتی ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے سیدھے راستے کی طرف راہ ہدایت کی طرف. اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے یہ رہنمائی کرتی ہے اور بشارت دیتا ہے خوشخبری دیتی ہے ان اہل ایمان کو ان ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل بھی کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب. اور انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے. بعض دفعہ انسان دعا ایسی کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس چیز کو مانگ رہا ہوتا ہے اپنے لیے خیر سمجھ کے لیکن اس میں شر ہوتا ہے بعض دفعہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے اور اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسی کو مانگتا رہتا ہے جبکہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز اس کے لیے اس کو نقصان پہنچائے گی اس لیے اللہ کی طرف سے اس کو قبولیت نہیں مل رہی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں تو تاریک کر دیا ہم نے رات کی نشانی کو اور روشن بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو تاکہ تم اس میں تلاش کرو اپنے رب کا فضل. دن کو روشن اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم اس میں اپنا معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکو اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی عدد سنین سالوں کی گنتی اور والحساب اور حساب یعنی دن رات کے اس نظام کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ بنا دیا کہ جس سے کہ سالوں کی دنوں کی گنتی اور حساب کتاب کرنے میں لوگوں کو آسانی ہو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور ہر انسان کی قسمت جو ہے ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اس کی گردن میں ڈالنا جو ہے یہ ویسے تو ایک عربی زبان میں عام طور پہ بدشگونی کے اور اس کے لیے بولا جاتا ہے طائرہو لیکن یہاں پر دونوں ہی چیزیں مراد ہیں خوش قسمتی بھی اور بدقسمتی بھی جو بھی یعنی انسان کی قسمت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس کا ام الکتاب میں جو کچھ بھی یعنی لوح محفوظ میں جو بھی تھا اس کا جو بھی اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والا ہے اس کی گردن میں ہم نے لٹکا دیا ہے. تو مفسرین کا خاص طور سے مجھے ان کا ڈاکٹر اسرار احمد نے اس میں بڑی اچھی ایک بات کہی ہے کہ ہم تو کیونکہ ظاہری ہماری عقل اور علم تو محدود ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں ڈال دیا ان کی قسمتوں کا حال جو ہے ہر انسان کی قسمت کا. تو ہو سکتا ہے کہ انسان کی گردن میں کوئی ایسا گلینڈ ہو کوئی ایسی چپ ہو کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے ذریعے سب کچھ جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے آگے وہ سب کچھ اس میں سیف ہو. جیسے کہ آپ دیکھیں نا ہم ایک آج کل کتنی چھوٹی چھوٹی وہ آتی ہیں ہم اس کو کمپیوٹر میں USB اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اس کو جیسے کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ آ جاتا ہے نا اس میں ڈیٹا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا تو علم بے حساب ہے ہمارے انسانوں کا تو محدود ہے. جب انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو پتہ ہو سکتا ہے اللہ نے بھی کوئی ایسی چیز ہماری گردنوں میں رکھی ہو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے روز اسے ایک کتاب کی شکل میں اور وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی یعنی وہ ساری جو سسٹم ہے اس کو اس دن نکال کے ایک کتاب کی شکل میں جیسے ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اس کو نکالا جائے اور پھر اس کو کنورٹ کیا جائے تو پھر وہ اس طرح سے اس کو پوری وہ ایک کتاب کی شکل میں اس انسان کے ہاتھ میں وہ دے دی جائے گی. پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ لو اپنا اعمال نامہ آج تم خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو. یعنی تمہارے سامنے تمہاری زندگی کا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پورا لکھا ہوا ریٹن وتھ پکچرز اینڈ ویڈیوز اینڈ آڈیوز تمہارے ہاتھ میں ہی دے دیا گیا ہے. اب اسی کو تم پڑھو اور خود اپنا زندگی کا حساب لگاؤ. تم کو خود پتہ چلے گا تم ساری زندگی کیا کرتے رہو. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے جس کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت کی راہ اختیار کی اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس گمراہی کا عذاب بھی اسی کے اوپر ہے. اپنے لیے نقصان اپنا اٹھا رہا ہے اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے. ولا تزروا وزرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کسی رسول کو نہ بھیج دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور طریقہ نہیں ہے کہ جب تک کسی رسول کو نہ بھیجیں اس وقت تک کسی قوم کی پکڑ نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو تباہ کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں خوب نافرمانیاں کریں. حکم دینے سے مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی دولت اور اپنے اثر و رسوخ اور اپنی اولادوں کے غرور میں جو ہے نا وہ عیاشیوں میں اور برے راستوں پہ پڑ جاتے ہیں. پھر ثابت ہو جاتی ہے ان پر وہ بات، یعنی عذاب کی بات. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو فدمرناها تدمیرا، ہم اس کو بالکل ہی تباہ و برباد، نیست و نابود کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح کے بعد، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے. اور جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں. یہاں پر دنیا کے لیے عاجلہ کا لفظ آیا ہے، تو جو یعنی یہ جلدی کی چیز، جلدی والی چیز جو یہاں پہ فوری مل جاتی ہے. یہاں کی جو خوشیاں ہیں وہ جو آسائشیں اور خوشیاں ہیں وہ فوراً ہی دل کو سکون اور خوشی بھی دیتی ہیں، اور اسی طرح سے جو یہاں کی تکلیفیں ہیں وہ بھی فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی لیے اس دنیا کو کہ وہ یہ عاجلہ ہے. تو اس عاجلہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس کا طلبگار بنتا ہے، یعنی اس دنیا کا جو طلبگار بنتا ہے اس کو ہم جو چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، جو جلدی چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ جس کو جس قدر چاہتا ہے دنیا میں وہ اس کی محنت کا صلہ دیتا ہے. پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ، دھتکارا ہوا. یعنی اگر کسی شخص نے صرف دنیا کی خواہش کی اور جب اس کو دنیا دے دی گئی، یعنی دنیا کی نعمتیں دے دی گئیں، اس کو وہ حاصل ہو گئی، اس کے باوجود اس نے جو کچھ اللہ کی نعمتیں، جو کچھ دنیا کی آسائشیں اور دولت اور مال اس کو دیا گیا تھا اس کو اس طریقے سے خرچ نہ کیا، اپنی زندگی کو اس طرح سے خرچ نہ کیا جیسے کہ اللہ کا حکم تھا، تو پھر وہ جو کچھ بھی اس کو ملا تھا نا وہ پھر اس کے لیے اور سختی اور عذاب کی شکل اختیار کر لے گا. اور آخرت میں پھر اس کے لیے نہ کوئی اس نے محنت کی ہے، نہ اس نے کبھی آخرت کے لیے کچھ مانگا، دنیا ہی مانگی تھی نا، تو پھر آخرت میں سوائے جہنم کے اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے ہی کوششیں کرے اور وہ مومن بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی. یعنی مشکورہ، اللہ تعالیٰ قدردان ہے ایسے لوگوں کے جو بھی اس راہ میں اللہ کی راہ میں جو بھی نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے اور پھر نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا اللہ پاک. پھر ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی، اور آپ کے رب کی یہ عطا ہے. یعنی ان کو بھی پہلے جو تھے جب تک دنیا میں انسان موجود ہیں تو پہلے جو تھے ان کو بھی اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی اور اس وقت جو موجود ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنی مدد سے ہر ایک کی خواہشات، ہر ایک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اللہ کے حکم سے. اور یہ اللہ کی ایسی خصوصی نوازش ہے جس سے وہ اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کو بھی نواز رہا ہے. اور آپ کے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے. آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے ہر ایک کے لیے، دوست اور دشمن، ایمان والے اور کفر کرنے والے، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کے لیے آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ جاری ہے. دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے بہت بڑھ کر ہوگی. اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، الہ نہ بناؤ کسی کو بھی، کہ پھر تم آخر میں رہ جاؤ گے ذلیل اور رسوا ہو کر، بے سہارا ہو کر. اور فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے، کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ کہ نہ عبادت کرو اس کے سوا کسی اور کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا جب اللہ نے بتائے تھے کس کس کے ساتھ حسن سلوک اور کس کے حقوق ادا کرنے، تو اللہ کے اور اس کے رسول کے بعد سب سے پہلے کس کے تھے؟ والدین کے. اور اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے تک ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. تو
نہ کہو ان کے لیے اف تک مت کہو انہیں، یعنی اگر وہ تم تک تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں جو ہیں وہ تمہارے پاس ایسی عمر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں، تو پھر اتنی تمہارے لیے وہ ہے کہ تم ان کو اف تک نہ کہو، یعنی جھڑکنا اور سختی سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں اف تک نہ کہو، اور ان کے ساتھ بات کرو کریم نرمی کے ساتھ، باعزت طریقے سے ان کے ساتھ کرو۔ تو دیکھیں یہ جو حکم ہے نا بظاہر یہ بڑا سمپل نظر آتا ہے، لیکن اس پہ عمل جو ہے نا بڑا ہی مشکل ہے، کیونکہ ماں باپ جب ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں سرٹن، تو بعض دفعہ جیسے ارذل العمر ہم پڑھ رہے تھے نا اس وقت، تو ہوتا یہ کہ وہ بات کو سمجھ بھی نہیں رہتے، اور بعض دفعہ جو ہے بلا وجہ غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بات کو ریپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور بہت خوش قسمت ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسے وقت میں اس بات پہ قائم رہتے ہیں، اور جیسا کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کے لیے ان سے یہ میری درخواست ہے کہ اس آیت کو بہت بہت سمجھیں، اس کی ڈیپتھ میں جا کے یہ کتنا اللہ کی طرف سے کیسا حکم ہے، اور جن کے اب نہیں رہے اور جو کمی اور کوتاہی، کیونکہ دیکھیں ماں باپ کا حق ادا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کچھ بھی آپ ان کے ساتھ کر لیں۔ تو اگر اب اس دنیا میں نہیں ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے عمل میں کمی رہ گئی، ہم اس طرح نہیں کر سکے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو خوب ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریے، اور اپنے آپ کی اصلاح کریے، اور خوب نیک کام کریے، کیونکہ آپ اب اپنے ماں باپ کا جو ہے نا وہ سمجھیے اکاؤنٹ ہے جو کھلا ہوا ہے ابھی، جس سے کہ ان کو کریڈٹ جا رہا ہے، اور آپ صدقہ جاریہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھو، یعنی جب تم ان کے سامنے آؤ تو تمہارے چلنے پھرنے بیٹھنے بات کرنے میں کوئی بڑائی یا کوئی سختی نہ ہو، بلکہ نرمی ہو، اور ان کے آگے عاجزی ہو، اور عاجزی کے ساتھ اور نیاز مندی سے ان سے تم بات کر رہے ہو، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، تو بھی ان کے جب میں کمزور اور محتاج تھا تو انہوں نے میری تمام ضروریات کا، میرے آرام کا، غذا کا، سب کا جیسے انتظام کیا تھا، تو اب ان کے احسانات کا بدلہ میں تو نہیں چکا سکتا، اس لیے میں تجھ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ تو ان پر رحم فرما، تو ان کے ساتھ اسی طرح سے اپنی خصوصی اپنی شفقت اور رحمت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو تمہارا رب خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے، ربکم عالم، تمہارا رب بہت زیادہ جانتا ہے اس سے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم واقعی صالح ہوگے، نیک ہوگے، تو وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے تو بہت ہی بخشنے والا بڑا غفور ہے۔ اور حق ادا کرو، یعنی والدین کے بعد اب بتایا جا رہا اور کس کے حق ادا کرو، قرابت داروں کے، رشتہ داروں کے، مسکینوں کے اور مسافروں کے، اور فضول میں مال مت خرچ کرو، ولا تبذر تبذیرا، فضول مال مت خرچ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، بے شک مال کو فضول خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے یقیناً اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کے کی تمہیں امید ہے، یعنی اگر کسی وَإِمَّا تُعْرِضْنَ عَنْهُمْ، اور اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آئے، یعنی یہاں پر حد سے جو بڑھ کے جو اسراف کی اس میں خرچ کرتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے، اور ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان کے پاس کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ اس کی مدد کر سکے، یہ اس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ایسے موقع پر آ جائے مدد کی درخواست لے کر، اور آپ کے پاس اتنا کچھ نہ ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے دنوں کی امید تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کریں لیکن فوری طور پہ کر بھی نہیں سکتے، تو بہت ہی ان سے یعنی نرمی اور بہت اچھے طریقے سے ان سے یہ بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے، نرمی سے بات کریں ان کے ساتھ، جھڑکیں نہیں، معذرت کریں کہ بھائی اس وقت ایسا حال ہے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کر سکوں، تو
اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ. یہ عربی زبان کی ایک مثل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ کو باندھ لینا یعنی خرچ کرنے کے لیے ہاتھ کو کھلا نہ چھوڑنا. تو یہ بخل اور کنجوسی کے لیے، یعنی جب کبھی ایسا موقع آ جائے اور ہے پاس تو پھر بخل اور کنجوسی سے کام نہ لو، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ نرمی سے اور معذرت کر کے ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو. یعنی دونوں چیزیں ہی منع کی جا رہی ہیں. یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی ہاتھ کو روک لو، اور یہ بھی نہیں کہ جو کچھ ہے سب کچھ ہی لٹا دو، اپنے گھر والوں کو پریشان کر دو اس کی وجہ سے، اور کہ پھر بیٹھے رہو ملامت زدہ ہارے ہوئے. یعنی پھر اس کے بعد میں پریشان ہو کر بیٹھو کہ اب اپنے گھر والوں کے لیے اپنی ضروریات کو کیسے پورا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اعتدال کی راہ جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک تمہارا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یعنی یہ فیصلہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کی تنگی یا فراغی کا وہ اللہ ہی کرتا ہے. اس میں لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو اگر کسی کے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں اور بہت کوشش بھی کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات اچھے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ معاملات اللہ پہ چھوڑ دے اور جس کی جتنی مدد کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے. یعنی ان کے حالات سب اللہ پاک دیکھ رہا ہے. اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. وہ کیا ہے؟ کچھ تو یہ کہ جو ایبارشن کروا دیتے ہیں، یہ برتھ کنٹرول ہے، یہ ایبارشن ہے کہ بچوں کو زیادہ بچے ہوں ہی نہ، کہاں سے ہم پورا کریں گے، اور کس طرح سے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اور مسلمان تو نہیں، لیکن مجھے امید یہی ہے کہ مسلمان تو ان میں نہیں ہوں گے، لیکن بہت سے ایسے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جہاں کے بیٹیوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلنے کے بعد ان کو ایبارٹ کروا دیتے ہیں، یا پیدا ہونے کے بعد ان کو مار دیتے ہیں، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا. اور اس سے پہلے ہی برتھ کنٹرول کرنا کہ بچے ہوں ہی نہ، یا اگر پریگننسی ہو اس میں ایبارشن کروا لینا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو اولاد کو اپنے قتل نہ کرو. یہ بھی انسانوں کے قتل کرنے کے برابر ہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی. تو اللہ رزق دے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہی رزاق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمہیں دے رہے ہیں اسی طرح تمہاری اولاد کو بھی رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے. یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اور مت قتل کرو اس انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، حرام ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ. یعنی سوائے وہ طریقے جن میں خون کا بدلہ خون لیا جائے گا، یا مرتد کی سزا ہے جو موت کی سزا ہے، یا شادی شدہ زانی ہے اور زانیہ ہے. تو یہ سارے جو کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں کہ جان لی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی اسلامی ریاست ہوگی، اس کے قوانین کے تحت وہ دیں گے. ہر انسان اپنے طور پہ جو ہے وہ قتل کا بدلہ خود ہی گھر والے لینے کے مجاز نہیں ہے کہ جا کے قتل کر دیں کسی کو. تو ان سارے سچویشنز میں بھی اسلامی ریاست جو ہے وہ اس کا حساب فیصلہ کرے گی اور سزا دے گی. اور اس کے علاوہ کسی بھی جان کو قتل نہ کرو. یعنی جس کی حرمت ہے جس جان کی، اس کو اللہ نے حق کے ساتھ اس کی حرمت کو بتا دیا ہے، اس کو قتل نہ کرو. اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم، تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ مقتول کے ورثہ کو اختیار ہے کہ وہ جان کے بدلے جان کی سزا اسی پر ٹکے رہیں اور کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو یہی بدلہ چاہیے، یا معاف کر دیں، یا پھر خون بہا لے لیں. یہ تینوں اختیارات دیے گئے ہیں مقتول کے ورثہ کو. تو پھر وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کریں. یعنی اگر ایک آدمی کو قتل کیا تو بدلے میں اسی آدمی کی جان لی جائے. یہ نہیں کہ پھر اس کے گھر والوں پورے گھر والوں کو جا کے مار دیا گیا، یا اس کے قبیلے کے لوگوں سے بدلہ لیا گیا، یا اس شخص کے ساتھ ساتھ اس کے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، یعنی کسی اور کو اس کی لپیٹ میں نہ لو. جس کا گناہ ہے اتنا ہی اسی سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اور اس کی مدد کی جائے گی. یعنی جو مقتول ہے اس کے ورثہ جو ہیں ان کی مدد کی جائے گی کہ ان کے اختیار میں تو اتنے وسائل نہیں ہیں نا، قاتل کو پکڑنا، مقدمہ چلانا، یہ سارا
ان کو انصاف دلانا، یہ سب ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر یہ کہ احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پاسپورٹ ہوگی، سوال کیا جائے گا، اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھرو اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، اور یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ طریقے بتائے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان ایک ایک برائی ایسی تھی جس کی وجہ سے قوموں پہ عذاب آ گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں یہ بہت اہم ہے۔ اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جس کے بارے میں تم علم نہیں رکھتے اس کے اوپر بلا وجہ جو ہے وہ اتنی بحث نہ کرو۔ یقیناً بے شک سماعت، بصارت، عقل سبھی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو جو ہے نا اللہ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرو اور حد سے نہ بڑھو، اور نہ تم زمین میں اکڑ کر چلو۔ زمین میں اکڑ کے چلنا تکبر کی علامت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم زمین میں اکڑ کر چلو، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ تو جتنا چاہے اکڑ لو اور جتنا چاہے پیروں کو زور زور سے زمین پر مار لو۔ جب تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کیا چاہیے؟ ایک میانہ روی سے اعتدال کے ساتھ جو طریقہ ہے، عاجزی کے ساتھ جو نارمل ایک چلنے کا طریقہ، اس طرح سے چلو۔ ان سب باتوں کی برائی یعنی یہ سب برائی کے یہ جو کام ہیں یہ سب تیرے رب کو بہت ناپسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بہت برا سمجھتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم آپ کی طرف آپ کے رب نے جو وحی کی ہے اس میں حکمت ہے، حکمت کے ساتھ آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور مت اللہ کے ساتھ ٹھہرائیے کسی اور کو الہ، ورنہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ملامت زدہ دھتکارے ہوئے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ باقی ہم سب کے لیے یہ نصیحت اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے ساتھ جو کسی کو بھی شریک کرے گا کسی بھی طرح سے تو اس کا انجام کیا ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہاں پہ بھی ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ کیا تمہیں تو اللہ نے چن لیا ہے، تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ کیونکہ یہ اہل عرب یہ کہا کرتے تھے نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جبکہ خود تو اپنے لیے تو بیٹوں پہ فخر کرتے تھے اور بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے، اور اللہ کے لیے یہ بات جو اپنے لیے اچھی نہیں سمجھتے تھے وہ اللہ کے لیے یہ بات منسوب اللہ سے کرتے تھے۔ ایک تو ویسے ہی اتنا بڑا جھوٹ، اور پھر بھی وہ دیکھیں مومن کے لیے کیا کہا گیا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو کہ اپنے لیے پسند کرے۔ کسی کو تحفہ دے تو ایسی چیز دے جو خود اپنے لیے اچھی لگے اس کو۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ جب وہ چیز اللہ نے اس کو پسند کرنے سے منع کیا ہے کہ جو ناپسندیدہ یا پھینکنے والی ہے تو چلو دے دو کسی کو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو بالا و برتر ہے اس سے اتنی ایک تو غلط بات منسوب کرنا، اور پھر وہ بھی اس میں بھی وہ چیز جو کہ خود پسند نہیں ہے، یہ تو تم بہت ہی بڑی کوئی بات کہتے ہو، یعنی اتنی بڑی یہ گستاخی ہے جو تم کہتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے پھر پھر کر بیان کیا اس قرآن میں اپنی آیات کو تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بڑھاتا ہے انہیں، نہیں بڑھاتا انہیں مگر نفرت میں، یعنی اس سے ان کی نفرت میں ہی اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اتنی بدبختی ہے ان لوگوں کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کچھ دوسرے الہ بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تب تو وہ ضرور اللہ کی طرف جانے کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی تلاش کرتے، کیونکہ پھر کیا ہوتا؟ وہ یہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ جو عرش پر ہے تو وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر کوئی دوسرا بھی ہوتا اللہ کے ساتھ شریک تو وہ کوشش کرتا نا کہ عرش جا کے کبھی مقابلہ کرے، جیسے گورنمنٹ کی آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کیا کھینچا تانی چل رہی ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے میں بن جاؤں، کوئی کوشش کر رہا ہے میں بن جاؤں، تو پھر یہ کھینچتان وہاں پہ بھی ہو رہی ہوتی نا عرش کے لیے بھی۔ وہ پاک ہے اور وہ بہت ہی بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور وہ تمام مخلوق بھی جو ان میں ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین کے درمیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ان کے درمیان موجود ہے، ومن فیہن، جو کچھ بھی ان کے دونوں کے درمیان موجود ہے۔
اور کوئی چیز نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ان کی تسبیح کو. دیکھیں کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہر جو چیز ہے وہ اللہ کے آگے سجدے میں جھکتی ہے، اس کے سائے جو ہے نا دائیں اور بائیں گرتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے. تو آج کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. یہ چرند پرند جو ہیں، صبح صبح جو پرندے ان کی آپ کو جو چہچہاہٹ سنائی دیتی ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرتی ہے، لیکن انسان ظاہر ہے سمجھ نہیں سکتے ان کی زبان اور ان کی تسبیح کے انداز کو. یقیناً وہ بہت ہی زیادہ حلیم، بردبار اور بہت ہی بخشنے والا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی، ایک چھپا ہوا، ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا، یعنی آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جو جس طرح کا استہزاء کرتے ہیں قرآن کے بارے میں اور آپ کے بارے میں، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک نظر نہ آنے والا پردہ جو ہے وہ حائل کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے دلوں پر بھی ہم پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں، کیونکہ سمجھنے کے بعد انہوں نے حق کو پہچان کے بھی انکار کیا ہے اور جان بوجھ کے ڈھٹائی دکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کی سرکشی، ڈھٹائی کی، نافرمانی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ ہم نے پردے ڈال دیے ہیں تاکہ اب وہ سمجھ ہی نہ سکیں. اب ان سے یہ صلاحیت ہی چھین لی گئی ہے اور ان کے کانوں میں وزن ڈال دیا ہے، تو جس کی وجہ سے انہیں سنائی ہی نہیں دیتا. آوازیں تو آتی ہیں لیکن وہ اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے. اور جب آپ قرآن میں اپنے ایک ہی اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھیں موڑ کر واللہ پلٹ جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، اللہ ادباری میں اپنی پیٹھوں پر نفورا، نفرت کے ساتھ، یعنی نفرت کے ساتھ یہ اپنی پیٹھیں پھیر کے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہ اکیلے یعنی واحد معبود کے طور پہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. یہ چاہتے ہیں کہ ساتھ میں ان کے جو خود ساختہ جو ان کے معبود ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے اس ذکر میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ غور سے سنتے ہیں اس قرآن کو، جب وہ کان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی طرف، یعنی کس نیت سے سن رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ جا کے دوسروں کو گمراہ کرنا. اور جب وہ علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے ہیں، وَإِذَا هُمْ نجوا کہتے ہیں سرگوشی کرنے کو. تو جب وہ علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے ہیں اکیلے میں، تو کہتے ہیں یہ ظالم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی، ایک ایسے شخص کی جس پہ جادو ہوا. یعنی اگر کسی کے دل پر قرآن کی کوئی آیت اثر کر بھی جاتی ہے تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے آپس میں جب ڈسکس کرتے ہیں، یہ سب جمع ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی نہیں، یہ آیت سن کے تو میرے دل پہ واقعی اثر ہوا، یہ بات تو ایسی لگ رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دیکھو یہ حقیقت لگ رہی ہے بات. تو اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، ارے دماغ خراب ہے تمہارا، کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ تو اس کے اوپر تو جادو ہوا ہے، اس کے زیر اثر وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے. اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. دیکھیے کیسے کیسے بیان کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے لیے مثالیں، یعنی آپ کو کیا کیا جو ہے فضول باتیں آپ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے. اور چنانچہ وہ بھٹک گئے ہیں اور کبھی بھی راستے پر نہیں آ سکیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور بوسیدہ، یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہم ایک نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے؟ خلقاً جدیدہ، ہماری ایک تخلیق ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں جو تم سمجھتے ہو کہ ان چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہے، چاہے تم وہ بھی بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں موت بھی دے گا اور اس کے بعد تمہیں تمہارے جسموں کے ختم ہونے، ان کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھائے گا بھی. پھر کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ آپ کہیے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، دوبارہ بھی وہی تمہیں پیدا کرے گا. پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ
وہ یہی سوال کرتے تھے نا ایسا کب ہوگا، اچھا اگر آپ چلیں صحیح بھی کہہ رہے ہیں کب ہوگا یہ، آپ کہیے قل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت قریبی ہو یہ وقت، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی پکار پر لبیک کہو گے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے، فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهِ، تم جواب میں اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پکار پر بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہوگے. یعنی جب اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا تمہارا رب جو ہے، اور تو وہ تمہیں جس دن آواز دے گا جمع کرنے کے لیے، تو تمہارے جسم کے سارے بکھرے ہوئے ذرات جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے پھر سے تمہیں زندہ انسان کا روپ دے دیں گے، اور تم اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار پر بھاگے ہوئے چلے جاؤ گے، اور تم گمان کرو گے کہ تم تو ٹھہرے ہی نہیں مگر بہت تھوڑا عرصہ دنیا میں، اور جو قبر میں جو برزخ میں جو زمانہ گزرا ہے وہ لگے گا کہ جیسے بہت تھوڑا ہی عرصہ ہم نے گزارا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہی بات جو کہیں جو بہت اچھی ہو، یعنی اچھی بات کہیں، اور یقیناً شیطان جو ہے ان کے درمیان جھگڑے ڈالے گا، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے بارے میں، اگر وہ چاہے گا تو وہ تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر، دروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر وکیل بنا کے، نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ہے. یہ لاتے ہیں ایمان یا نہیں لاتے، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں. اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی گئی فضیلت ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بخشی ہے. اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. داؤد علیہ السلام کا یعنی بنی اسرائیل کا کیونکہ ذکر ہے آگے بھی آئے گا، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ انہی کے ایک پیغمبر کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن کو کہ زبور جیسی جلیل القدر کتاب اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور آپ کہیے ان سے کہ پکارو ان کو جن کو تم نے اللہ کے سوا یہ گمان کر رکھا ہے، یعنی اللہ کے سوا اپنا الہ یا اپنا معبود گمان کر رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، تو نہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہے کہ تم سے کوئی تکلیف دور کریں، اور نہ ہی تمہاری حالت کو بدل سکتے ہیں وہ. اور وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کی تلاش کر رہے ہیں، یعنی وہ تو خود چاہتے ہیں کہ کسی طرح اپنے رب کا قرب ان کو حاصل ہو جائے، اور یہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے. دیکھیں، اور یہ کس کو بنا لیتے تھے نا، اور آج بھی دیکھیں یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ مسلمانوں میں بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کس طرح کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. تو اور یہ دنیا میں جو لوگ ہیں یہ ان کو جو ہے اپنا الہ بنا لیتے ہیں. کتنا فرق ہے کہ وہ خود اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے آگے ان کو، اللہ کے ساتھ ان کے لیے کچھ کرنے والے ہیں، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے، یعنی اللہ کے وہ نیک بندے. یقیناً آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی ہی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں ہے کوئی بستی کے مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن، یا اس سے پہلے ہی عذاب دے دیں گے اسے، بہت ہی سخت عذاب. اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور نہیں روکا ہمیں کسی بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں، سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے روکا نہیں ہے کہ ہم معجزات اب نہیں بھیج سکتے، جیسے ہم نے پہلے بھیجے تھے اب بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کو بھیجنے سے کا سلسلہ موقوف کر دیا، کیونکہ ایک تو ہر طرف اللہ کے معجزات ویسے ہی نظر آ رہے ہیں، دوسری یہ کہ مطالبے پہ جو معجزات آتے تھے اور اس کے بعد بھی وہ قومیں ایمان نہیں لاتی تھی، تو نتیجتاً ان کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سوائے اس کے کہ ان کو
پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اب یہ معجزات جو ہیں یہ اس طرح لوگوں کی ڈیمانڈ پہ یہ نازل نہیں کیے جا رہے۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی ان کی آنکھیں کھولنے والی نشانی کے طور پہ، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس اونٹنی کے ساتھ بھی ظلم کیا تھا نا۔ یعنی کیا کیا معجزات دیے گئے پیغمبروں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا اللہ کے حکم سے، تو کون سا سب ایمان لے آئے؟ تو یہ ساری نشانیاں دیکھ کے بھی لوگ ایمان نہیں لاتے، جن کو نہیں لانا ہے، اور جن کو لانا ہے وہ کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے، یعنی یہ معجزے تو بھیجے جاتے تھے تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی طرف آئیں، لیکن ان کے تو کفر میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے۔ مشاہدہ وہ کیا تھا؟ رویا، ویسے خواب کو بھی کہتے ہیں، اور جاگتی آنکھوں سے بھی جو کچھ دیکھتا ہے انسان اس پہ بھی رویا کا لفظ آتا ہے۔ تو شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو مشاہدات کرائے تھے اور جو نشانیاں دکھائی تھیں ان کی تفصیل جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب جو دکھایا تھا وہ اسی لیے تھا کہ ایمان لانے والے تو ایمان لائیں گے، لیکن کفار کے لیے یہ بات بھی ایک فتنہ بن گئی، اور بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک آزمائش بن گئی کہ ایک نیا اعتراض کا موقع ان کے ہاتھ آ گیا کفار کے۔ لیکن جن کو ایمان لانا تھا وہ سنتے کے ساتھ ہی، جیسے اس میں سب سے بڑی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جنہوں نے سنتے کے ساتھ ہی بغیر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کی کیا اس پہ رائے ہے، تو انہوں نے کہا فوراً جواب دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں تو یقیناً سچ ہے۔ اور اس درخت کو بھی دکھایا اللہ تعالیٰ نے جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ زقوم کا۔ اور ان باتوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انہیں ڈراتے ہیں، ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں، مگر یہ جو ہمارا خوف دلانا ہے نا یہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہی کیے جا رہا ہے، یعنی وہ سدھرنے کے بجائے اور زیادہ نافرمانی کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں پھر سے یہ وہی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے پھر مزید یہ بھی کہا کہ دیکھ اس کو بھی طرح دیکھ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو قیامت تک مجھے مہلت دے دے گا، قیامت کے دن تک، تو میں اس کی پوری نسل کو قابو میں کر کے چھوڑوں گا سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے، الا قلیلا، بہت تھوڑے لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے تو یقیناً تم سب کی سزا جہنم ہوگی، اور بہت یعنی وہ سزا جو ہے فوراً ملنے والی ہے اور بہت سب کے لیے کافی ہوگی۔ اور جو شیطان کا ساتھی ہے تو جہاں شیطان جائے گا وہ بھی وہیں جائے گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تو اسی کو پھسلائے گا، اسی کو بہکائے گا جس پر تیرا بس چلے گا، ان میں سے اپنی آواز سے، یعنی تو صرف ان کو ہی بہکا پائے گا جو تیری طرف مائل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چڑھا لا ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کو، اور ان کا شریک بن جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں بھی، اور ان میں سے جو چاہے ان سے وعدے کر، یعنی اسی طرح گمراہ کر سکتا ہے نا کہ ان کو جو ہے جھوٹے ان سے وعدے کرے، انہیں ان کے گناہوں کو خوشنما کر کے دکھائے، دنیا کی آسائشوں کی طرف ان کا دھیان لگائے، اسی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، جاؤ تم ان کی سب چیزوں میں شریک بن جاؤ، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں۔ تو یہاں پر ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے، آپ جب گھر میں انٹر ہوں، بے شک گھر خالی ہو،
تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے داخل ہوئیے. تو جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ اللہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو شیطان اور اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں چیلے وہ وہیں باہر رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اب اس گھر میں جانے کا، اب ہمارے پاس رات بسر کرنے کا اور گھر میں ہمیں رہنے کا جو ہے ہمارا چانس ختم ہو گیا. لیکن اگر بھول جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو آج رات کی گزرنے کا اور شب بستری کا اور رہنے کی جگہ کا انتظام ہو گیا، اب آج اس کے ساتھ ہی ہم اپنی رات گزاریں گے اور آرام سے یہاں اس گھر میں رہیں گے. اسی طرح جب کھانے بیٹھتے ہیں تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو جیسے ہی پڑھتے ہیں تو شیطان وہاں سے اس کے جو چیلے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب تو اس نے اللہ کا نام لے لیا، اب اس کھانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، چلو اپنا کہیں اور انتظام کرو. لیکن جب بسم اللہ کہنا آپ بھول جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو رہنے کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، آرام سے اب اس کے کھانے میں ہم شریک رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے، صرف دھوکے کے وعدے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جب یہ آیات پڑھتی ہوں تو مجھے اتنا میرا دل دکھتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ نے کتنے پیار سے اور کیسے اپنے بندوں کا ذکر کیا تھا اور کتنا اللہ کو اپنے بندوں سے امید اور کتنی اچھی اللہ پاک نے ان کے اوپر گمان رکھا کہ اللہ نے فرمایا بے شک میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا اور تیرا رب کارساز ہے، کافی ہے تیرا رب بطور کارساز. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندوں پہ میں تجھے کوئی اختیار نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، وسوسے ڈالو، جھوٹے سچے وعدے کرو، انہیں سبز باغ دکھاؤ، یہ سب کر سکتے ہو، لیکن زبردستی کسی کو پکڑ کے میرے بندے کو تم نہیں لے جا سکتے گمراہی کے راستے پر. تیرا رب کافی ہے بطور کارساز، مددگار ہے ہمارا رب ہمارا. تو جو شیطان سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے. اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، یعنی کوئی کشتی طوفان میں گر جاتی ہے، تو پھر گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس ایک اللہ کے. یعنی اس وقت تمہیں وہ معبود یاد نہیں آتے، اس وقت تو ایک اللہ ہی یاد آتا ہے. پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف، زمین کی طرف، تو تم منہ موڑ لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی میں کہیں دھنسا دے؟ یخسف، زمین میں دھنسا دینا، تمہیں کہیں خشکی میں دھنسا دے، یا وہ تم پر بھیج دے ایسی تیز ہوا جو کنکر برسائے اور تم اپنے لیے پھر نہ پاؤ کوئی بھی بچانے والا. یا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ وہ پھر لے جائے تمہیں اسی سمندر میں دوبارہ، پھر بھیج دے تم پر زوردار ہوا کی جھکڑ، بہت تیز تند ہوائیں طوفانی، پھر وہ تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے، پھر تم اپنے لیے کسی کو بھی نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کسی کو بھی نہیں پاؤ گے اپنے لیے یعنی اپنی مدد کے لیے ہمارے خلاف. اس کی وجہ سے کوئی تعاقب کرنے والا، یعنی کوئی ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکے گا تمہارے ساتھ کیوں کیا ایسا، یہ پوچھنے کا حق کسی کو نہیں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے خلاف کوئی ایسا تعاقب کرنے والا، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے. اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں. یعنی اللہ کا بنایا ہوا، ہم سے مراد ہے اللہ کا بنایا ہوا ایسا نظام ہے. اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت. جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ، اور تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں. تو ایسے لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو، ظاہر بڑی خوشی سے پڑھیں گے. داہنے ہاتھ میں دینے کا مطلب ہے کہ نیک اعمال ہیں اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. فتیلہ کہتے ہیں باریک دھاگا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلَّ سَبِيلًا. اور جو کوئی دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بہت دور بھٹکا ہوا ہوگا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گڑھ کر ہم سے منسوب کر دیں، یعنی کچھ اور باتیں اپنے دل سے گڑھ کر ان کو بتائیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کلام کو چھوڑ کے اور کچھ اور باتیں ان کی مرضی کے مطابق گڑھ کے جو ہیں
وہ پیش کریں ان کے سامنے. وزن لا تخذبا خلیلا، اور اگر آپ ایسا کرتے تو یہ لوگ آپ کو اپنا بہت ہی گہرا دوست بنا لیتے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی کچھ ان کے معبودوں کے باتیں اور کچھ ان کے مطالبات پہ کچھ معجزے یہ سب کچھ آپ کریں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بڑا اپنا گہرا دوست بنا لیتے. اور وہ تو انہوں نے تو یہاں تک آفر کی تھی نا، آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے کہ آپ کو اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا کسی امیر خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں یا مال و دولت چاہتے ہیں، سب دینے کو تیار تھے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک ہی جاتے. یعنی ایک اتنا پریشر تھا، اتنا زیادہ پریشر تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو ثابت قدمی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے قدموں کو جما دیا تھا. اور اگر ایسا ہو جاتا تب ہم آپ کو دگنی سزا دیتے زندگی میں اور دگنی سزا دیتے موت میں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا آپ کے ذریعے سے ہم سب لوگوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. جہاں پر بھی اس طرح کی بات ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ اور ایک بہت بڑی نصیحت ہے. پھر آپ نہ پاتے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار. اور قریب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں. اگر ایسا کریں گے تو یہ خود بھی یہاں نہیں ٹھہر نہیں سکیں گے مگر بہت تھوڑا عرصہ. تو ایسا ہی ہوا تھا کہ قریش کے میں جس طرح سے آپ کا رہنا وہاں مشکل کر کے آپ کو مکے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا. تو قریش کے اکثر سردار جو کہ بڑے کفار اور بڑے وہ تھے، وہ ہجرت کے دوسرے ہی سال جنگ بدر میں قتل ہو گئے. اور پھر 8 سال کے بعد ہی مکے شہر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سے دوبارہ قبضہ بھی قائم ہو گیا. تو یہی طریقہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، ہمارا یہی طریقہ رہا ہے، یہی سنت ہے ان سب کے بارے میں جو کہ جن کے پاس ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تھا، ان سب کے ساتھ بھی ہمارا یہی طریقہ رہا ہے. اور آپ ہماری سنت میں ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. تو پھر نماز قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات کے تاریک ہونے تک، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت. بے شک قرآن فجر کے وقت پڑھا جانے والا قرآن جو ہے وہ گواہ ہوگا. یعنی ویسے تو جس وقت بھی چاہیں قرآن پڑھیں اور بہت اس کی وہ ہے فضیلت، لیکن خاص طور سے فجر کے وقت جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ گواہ بنے گا. اور وہ بہت یعنی وہ وقت جو ہے جب ظاہر قرآن میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پہ ضرور تلاوت کرنی چاہیے، چاہے چند آیات ہی کریں. اگر بہت نیند آ رہی ہے تو بھی چاہے چند آیات ہی کریں. اور رات کے ایک حصے میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کے ایک حصے میں آپ تہجد کے لیے جاگیے اس قرآن کے ساتھ. یعنی اس میں تہجد میں قرآن کی جتنی بڑی بڑی صورتیں اور آیات یاد ہوں وہ پڑھنی چاہیے. نافلتاً لکا، نافل آپ کو پتہ ہے نفل کیا ہوتا ہے؟ زیادہ، یعنی جو کچھ کیا جا رہا ہے فرض سے بڑھ کے جو کر رہے ہیں وہ نفل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے، اور امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کے ساتھ، ادخلنی مدخلہ صدق و اخرجنی مخرج صدق، مجھے عزت کے ساتھ سچائی کے ساتھ مجھے داخل کر اور مجھے نکال بھی عزت کے ساتھ. یہ ہجرت کے وقت کی دعا ہے. تو ہمیں بھی کسی بھی جگہ پہ جب ہم نئی کسی جگہ جاتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. اور مجھے اپنے پاس سے تو میری مدد کے لیے کوئی قوت مجھے عطا فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل زائل ہو گیا. اور باطل کو تو ہونا ہی زائل تھا، ہونا ہی ختم تھا یا برباد ہونا تھا. باطل کو قائم نہیں رہنا تھا، قائم تو حق کو ہی رہنا تھا. اور ہم قرآن میں سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، مومنین کے حق میں. تو اے لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کی بیماری، تمہارے دلوں کی جو بیماری ہے، یعنی جو بھی اہل ایمان کے دلوں میں بھی کوئی ایسی باتیں رہ گئی ہیں، یعنی کفر اور شرک سے تو دور ہو گئے تھے
ایمان لانے کے بعد، لیکن اور بھی اگر مال کی محبت ہے یا کوئی بڑے منصب کی محبت ہے یا اولاد ہے یا حسد ہے، تکبر ہے، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ برے جذبات ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ تمہارے پاس جو نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ تمہارے سینوں کے تمام بیماریوں کی، امراض کی شفا ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی ایمان جو ہے، اس کتاب کو جتنا پڑھیں گے اہل ایمان، ان کے دل اور پاک اور صاف ہو جائیں گے، لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے میں۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور ہم سے یعنی پہلو بچانے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص کام کرتا ہے اپنے بنائے گئے جو اس کا سسٹم ہے، جو پیٹرن ہے، یعنی جس طرح کا جو اس کی جیسی اس کی پرورش ہے، اس کی جس ماحول میں ہے، اسی طرح سے وہ اس سے ان حدود سے نہ تو بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر کرنے کی اس کی حیثیت اور استطاعت ہے۔ تو آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو سیدھے راستے پر ہے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں کہ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے، میرے رب کے امر میں سے ہے، اور تمہیں نہیں دیا گیا اس کا علم مگر تھوڑا سا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، مگر یہ تو رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رب کی طرف سے آپ پر، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی جیسا کچھ لے آئیں گے تو وہ نہیں لا سکیں گے، اس کے جیسی کوئی بھی ایک آیت بھی نہیں لا سکیں گے، اگر وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں پھر بھی۔ اور ہم نے پھیر کر بیان کیے لوگوں کے لیے اس قرآن میں سے ہر طرح کی مثالیں، لیکن اکثر لوگ انکار کرتے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا آپ کے لیے بن جائیں کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، پھر آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں، یا آپ گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھیں کیسی سرکشی تھی اور کس طرح کے مطالبے تھے۔ یا آپ لیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ آسمان پہ چڑھ کے جا رہے ہیں، اور آپ کے لیے آنا جانا آسمان تک کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، تو آپ کو ہم فرشتوں کی طرح کا درجہ دیں یا اس سے اللہ کے اور قریبی اس کا درجہ دیں، تو اس وقت دیں گے کہ جب ہم ان میں سے کچھ باتیں اگر ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ ڈیمانڈس تھی ان کی۔ یا پھر آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا اتنا بڑا منصب ہے، تو آپ کے لیے کوئی محل تعمیر ہو جائے یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، تو ہم آپ کے آسمان میں چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں۔ یعنی اب آپ جا کے نہ صرف یہ کہ آپ اس آسمان میں چڑھیں، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے کہ پتہ نہیں آپ چڑھیں گے، آپ یہ بھی ہماری نظروں کا دھوکہ ہے جب تک کہ آپ وہاں سے ایک کتاب لے کر نہیں آئیں گے، جیسے کہ تورات تھی نا ریٹن، تو آپ دیکھیں تورات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریٹن تختیوں کی شکل میں تھی، تو اس کے اوپر کون سا وہ ایمان لے آئے اور قائم رہے، تو جن کو نہیں لانا ایمان وہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ میرا رب پاک ہے اور میں تو ایک انسان اور ایک رسول ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ سے اس طرح کے مطالبے کیوں کر رہا ہوں؟ اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی ایمان لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے لیے کیا تھی؟ اس ہدایت کو کے پیغام کو سننے کے بعد کہ اللہ کو ہم کیسے مان لیں کہ، اور انسان کو ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو بھیجتے, جن آباد ہوتے تو جنوں کو بھیجتے, انسان آباد ہیں تو انسان کو بھیجا ہے. تو قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان, یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا. اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت کے راستے پر ہے, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار. اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل, اندھے گونگے اور بہرے, یعنی اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے اور منہ کے بل پڑے ہوں گے اور منہ کے بل گھسٹ رہے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جب کبھی بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے ان کے لیے مزید بھڑکا دیا کریں گے. یہ سزا ہے ان کی اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا, اس لیے یہ ملے گی. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی مخلوق کی شکل میں. یعنی جو ایمان لے آئے ان کو تو یہ سوال اس طرح کا کرنا ہی نہیں چاہیے نا. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ انہیں جیسے پہلے پیدا کیا تھا ویسے پھر پیدا کر دے. جب ایک دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہوگا نا. اور اس نے مقرر کیا ان کے لیے ایک وقت معین, یعنی مقرر وقت ان کے لیے کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر ان ظالموں نے انکار ہی کیا سوائے کفر کے. یعنی کفر کے بعد وہ اسی پہ ڈٹے ہی رہے, انکار ہی کرتے رہے, اتنے ساری نشانیاں, اتنے سارے پیغمبر, سب کچھ دیکھنے سننے کے باوجود بھی. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں میں تب بھی تم ضرور روک رکھتے انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے. یعنی اگر تمہیں اللہ کی طرف سے وہ سارے خزانے بھی دے دیے جائیں جو اللہ کے پاس ہیں, تو حالانکہ ایسا ہونا ناممکن ہے لیکن پھر بھی مثال دی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو تم پھر بھی جمع کر کے رکھتے اور ان کو سب کو خرچ کرنے سے جو ہے وہ اپنے خرچ ہونے کے ڈر سے تم تمام مال کو اپنے پاس جمع رکھتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کی تھی. پڑھ چکے ہیں ہم اس بارے میں نا کہ ہم نے موسیٰ کو, اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ اس وقت کا حال نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں. دیکھیں وہی والی باتیں, وہی والے الفاظ, وہی والا رویہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا تھا, وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ تھا وہاں ان کی قوم کا. لیکن یہ تو ان کی قوم نہیں کہہ رہی ہے, تو فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور اس کے سرداروں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسورا, نہیں تم پیروی کر رہے مگر ایک سحر زدہ شخص کی. یہ قریش بھی یہی کہتے تھے نا. موسیٰ نے کہا تمہیں زیادہ معلوم ہے کہ ان نشانیوں کو, یعنی آسمانوں اور زمین کو کی نشانیوں کو اس کے رب نے آنکھیں کھول دینے کے لیے, یعنی یہ سب کچھ کس لیے ہیں, یہ نشانیاں کیوں دکھائی جا رہی ہیں, تاکہ لوگوں کو ان کو دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اور لوگوں کو اللہ کے اختیارات اور اللہ کی قدرت نظر آنے لگے. اور اے فرعون میں تو تمہیں ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں. فرادہ ان یستفزہم من اللیل, تو اس نے ارادہ کیا انہیں اکھاڑ پھینکنے کا زمین سے. یعنی فرعون جو ہے کیا عذاب دے رہا تھا ان کو, ان کے لڑکوں کو قتل کروا رہا تھا, لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. یہ ایک پلاننگ تھی کہ ان کا جڑ سے ان کا نام و نشان مٹا دے. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں آباد ہو جائے, پھر جب آئے گا پچھلے وقت کا وعدے کا وقت تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر. اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا. اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں.
اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ہر ایک کا اس کا ایمان، جو بھی ایمان لائے گا اس کا ایمان اسی کو فائدہ دے گا نا. تو وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہیں جو علم دیے گئے اس سے پہلے، یعنی اہل کتاب، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر یہ آیات، یعنی جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارے رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے. اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور یہ قرآن اضافہ کرتے ہیں ان کے خشوع میں، ان کی خشیت میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے. آپ کہہ دیجئے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں. اور مت بلند کرو آواز اپنی نماز میں، نہ ہی بہت پست یا بہت ہی ہلکی رکھو اس میں، بلکہ اس کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرو. اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں، تمام حمد، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک اس کی بادشاہی میں، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کہ یہ کمزور ہے، اس کمزوری کی وجہ سے اسے ضرورت پڑتی ہے کسی وقت تو دوستی کی جائے. دوست ہم بناتے ہیں نا کسی اچھے برے وقت میں ساتھ دینے والے. تو اللہ کے پاس نہ تو کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ دوست بنائے، تو نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے. اور اس کی تکبیر کرو جیسا کہ تکبیر کرنے کا حق ہے. یہ ختم ہو گئی آپ کی سورہ بنی، نہیں سوری، ہاں ختم ہو گئی آپ کی سورہ بنی اسرائیل. کبیر تکبیرہ. سورہ کہف شروع کر رہے ہیں. سورہ کہف میں بھی کئی قصے ہیں اور مضامین کافی اس سے ملتے جلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی، وہاں پہ شروع ہو رہا تھا سبحان الذی، یہاں شروع ہو رہا ہے الحمد للہ الذی، یعنی تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب شکر اللہ ہی کے لیے. انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب. دیکھیں پہلی آیت کے الفاظ بھی کتنے مل رہے ہیں اس سے نا. اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. ولم یجعل لہ عوجا، اس میں اس نے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. یہ کتاب بالکل سیدھی ہے. قیمن کا مطلب ہے بالکل درست اور سیدھی ہے، تاکہ وہ خبردار کرے لوگوں کو ایک بہت بڑے عذاب سے جو ان کی طرف ہے. تو عذاب کی جو ہیں بہت ساری، ایک تو قیامت بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ عذاب ہیں جن کا تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے، پھر کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب جو ہے یہ اس لیے ہے دی گئی ہے تاکہ وہ خبردار کرے قیامت سے بھی، اور بھی کوئی اگر ایسی جو سختیاں یا پریشانیاں آتی ہیں ان سے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بشارت دے، سے خوشخبری سنائے اس کے ذریعے ان مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اللہ کے پاس، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور خبردار کرتے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا. انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا. یعنی یہ ان کی من گھڑت بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک ہی کر لیں گے ان کے پیچھے، اگر وہ ایمان لائے اس بات پر. یعنی اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات پہ آپ کی بتانے کے باوجود وہ نہیں ایمان لا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک ہی کر لیں، کیونکہ آپ بہت اس چیز کا بہت غم لیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً ہم نے بنا دیا جو کچھ زمین پر ہے، اسے اس کا بنا سنگار، یعنی اس کی زینت بنا دیا ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی ہے. اور یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ بہتر ہے عمل میں. اس لیے بنایا کہ کون بھٹکتا ہے اور کون اللہ کے کو یاد رکھتا ہے اس کے باوجود بھی. اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس میں ہے
اس کے بعد اس پہ ایک چٹیل میدان، جب قیامت آئے گی تو ایسے ہی ہوگا کہ یہ ایک چٹیل میدان بن جائے گی، تمام یہ خوبصورتیاں جو نظر آتی ہیں نا یہ سب ختم ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ کیا تم سمجھتے ہو کیا حسبتا، کیا تم سمجھتے ہو یا کیا تم گمان رکھتے ہو اصحاب کہف، اصحاب کہف یعنی کہف کہتے ہیں غار کو، یا رقیم والے اصحاب ہماری بہت سی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اب اصحاب کہف کا جو ہے وہ واقعہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ جب ان میں نوجوانوں میں سے یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسانی اور ہمارے لیے معاملات میں عافیت کا راستہ۔ تو ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے، یعنی سلا دیا ان کو۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ وہ کتنا عرصہ وہاں رہتے۔ ہم آپ کو سنا رہے ہیں ان کا قصہ حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی جس طرح یہ واقعہ ہوا بالکل ویسے ہی پورا کا پورا بتایا جا رہا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے ان کے ایمان کو خوب بڑھا دیا تھا، یعنی خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے نا تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر کے ان کو حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو اپنا الہ۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ تو پھر بہت ہی غلط بات کہیں گے نا ہم لوگ۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ وہ اتنے طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب، وہ اپنے آپ کو بادشاہ جو تھا وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا نا، تو یعنی میں ہوں تمہارا اللہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارا اللہ جو ہے وہ تو کوئی اور ہے، اور ہم اس کے سوا کسی اور کو الہ نہیں بنا سکتے، اور ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اس کے علاوہ دوسرے الہ بنا لیے ہیں، یعنی بت پرستی عام تھی۔ تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل؟ یعنی اگر وہ سچے ہیں اور واقعی اللہ کی طرف سے ان کو انہوں نے مقرر کیا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی کوئی دلیل، کوئی سند بھی تو ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اور تو سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف سے کنی کترا جاتا ہے، یعنی دائیں اور بائیں سے نکل جاتا ہے۔ ڈائریکٹ ان پہ دھوپ کی روشنی نہیں پڑتی تھی، بلکہ ریفلیکٹ ہو کے کچھ پڑتی تھی، اور زیادہ تر وہ سائے میں رہتے تھے، اور وہ اس کی کھلی ہوئی جگہ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بہت بڑی نشانی تھی نا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ۔ اور من یهد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کسی کو بھی مددگار یا ہدایت کے راستے پہ لانے والا نہیں پاؤ گے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم پلٹا دیتے ہیں، پلٹاتے ہیں یعنی کروٹیں دلواتے ہیں انہیں دائیں اور بائیں، تاکہ ایک ہی پہلو سے، ایک ہی اس میں لیٹے لیٹے ان کی ہڈیوں میں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کوئی ڈسیبلٹی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک اپنی رحمت سے کیا کرتے تھے کہ ان کو کروٹیں دلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نہ صرف یہ کہ ان کو سلایا بلکہ پھر ان کی حفاظت بھی اللہ پاک فرما رہا تھا، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر۔ اگر تم ان کو جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جھانک کے دیکھنے پہ کیا نظر آتا؟ ایک خوفناک منظر لگتا ہے نا، کچھ لوگ بے حصہ حرکت پڑے ہوئے ہیں اور کتا بھی ان کا ساتھ ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو آواز دے یا ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے۔ ویرانہ تھا نا، اور ایک اندھیرا غار تھا، اس میں یہ منظر جو بھی دیکھے وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر ہم نے جب ان کو اٹھایا تو ان کو اتنی مہلت دی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی اس بات کو ڈسکس کر سکیں۔
تو ان میں سے ایک نے کہا، ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوگے، یعنی اس غار میں؟ تو وہ بولے کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو انہوں نے کہا، وہ بولے کہ تمہارا رب جو ہے خوب جانتا ہے، یعنی بہت زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے ہو۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف بھیجو، کیونکہ ظاہر ہے کچھ کھانے پینے کی خواہش ہوئی جب جاگے نیند سے، تو وہ دیکھے کہ شہر کے کس حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے کر آئے۔ تو شہر کے کس حصے سے پاکیزہ کھانا ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ہر طرح کے لوگ تھے نا، یعنی کفر پہ بھی بادشاہ کو ماننے والے جو تھے، تو پتہ نہیں وہ ان کا کھانا پاک ہوگا کہ نہیں، دیکھ بھال کے لے کر آنا اپنے دین کے مطابق، یعنی ایسا پاک صاف کھانا ہونا چاہیے نا۔ اور وہ چاہیے یہ کہ وہ نرمی کا معاملہ کریں، یعنی جو لینے جا رہا ہے کھانا وہ وہاں لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کرے، کسی قسم کے جھگڑے میں یا کسی کے طرح کے اختلاف میں نہ پڑے، اور نہ وہ آگاہ نہ کر دے تمہارے بارے میں کسی کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں آگاہ نہ کر دے کسی کو ہمارے معاملے میں، تو ظاہر ہے جو دل چاہے گا وہ کرتے رہیں گے، لیکن اللہ پاک کی یہ بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی ہمیں طریقے بتائیں کہ کس طرح بات چیت اور لین دین کرتے ہوئے بھی رویے کو نرم رکھیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی سے کوئی ایسی بات نہ کریں، اور وہ آگاہ نہ کر دے تمہارے بارے میں کسی کو، یعنی الجھنے کا پھر یہ بھی خطرہ تھا نا کہ کہیں وہ خبر اڑتے اڑتے بادشاہ تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں۔ دو ہی سچویشن ہو سکتی ہیں کہ یا تو اپنے دین کی طرف لے جائیں گے یا پھر تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں کو ان پر، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت کے بارے میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے۔ پھر جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، ان کے بعد اصحاب کہف اپنے غار، جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اصحاب کہف جا کے اپنے غار میں پہلے کی طرح سو گئے۔ تو یہ جو واقعہ اس کی تفصیل ہم جب پڑھیں گے تو وہ پھر یہ ہے بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ گئے اور سکہ لے کے گئے، اور پھر کیا ہوا، لوگوں نے پہچان لیا یہ سکہ پرانا ہے، پرانے زمانے کا ہے، تو یہ آدمی کہاں سے آیا۔ اور جب انہوں نے پوچھا بادشاہ کے بارے میں کہ ہم تو اس کے خوف سے کہتے ہیں، انہوں نے کہا وہ تو اس کو تو مرے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا۔ تو وہ ہم انشاءاللہ تفصیل بعد میں کریں گے، یہاں جتنی بات ہے اتنی بات ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ، یعنی وہ جو جن کے پاس وہ گئے تھے سکہ لے کے، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، تو یہ اصحاب کہف وہ صاحب جو تھے جو باہر آئے تھے کھانا لینے، وہ بھی واپس غار میں جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اب سچ مچ کی موت ان کے اوپر وارد کر دی، یعنی اب وہ جا کر لیٹے اور اللہ نے ان کو موت دے دی۔ تو اب لوگوں میں ایک عقیدت بھی پیدا ہو گئی کہ یہ تو بھائی بڑے کوئی نیک بزرگ اور وہ تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت کوئی بطور یادگار جو ہے وہ مقرر کر دو۔ پھر خود ہی اس نے کہا کہ ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے، یعنی یہاں پر کوئی ایسی عبادت گاہ یا کوئی ایسی چیز بنا دو تاکہ لوگ یہاں کی عبادت کیا کریں۔ تو جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے اس جو دیوار بنی ہوئی ہے اس کی غار پر، اس پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب یہ لوگ کہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر اب یہ لوگ کس چیز میں الجھ گئے، یعنی یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تیر یا تکے ہیں جو چلا رہے ہیں یہ اندھیرے میں، اور جو کچھ کہیں گے کہ وہ جو لوگ یہ کہیں گے، جو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ تو ایک رائے ہے، ایک مفسرین کا ایک گروہ جو کہتے ہیں کہ جی ہر اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، اور یہ سب اندھیرے میں چلائے جانے والے تیر تھے، لیکن جو لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان کا 8واں کتا، تو ان کی بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ تو گمان یہی ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے، وہ جتنے بھی تھے انہوں نے کیا کیا تھا اور ان کی کیا نیت تھی، ہمیں یہ جاننا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر میں ضرور کریں گے۔ اور یہ ایک سبق ضرور ہمیں ملا کہ جو اللہ پہ توکل کر کے اور اللہ کے دین کے لیے جو ہے نا
جب وہ دیکھا کہ نہیں مقابلہ کر سکتے تو اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بھاگ کے چلے گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظاہر اللہ کی رحمت سے بہترین معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجیے آپ کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتے ان کے معاملے کو مگر بہت تھوڑے لوگ. یعنی کچھ لوگ تھے جو کہ جن کو صحیح پتہ تھا، لیکن باقی لوگوں نے بھی کوئی ایسی قرید یا کوئی ایسے اس معاملے میں پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس سے کسی کے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے، اور نہ ہی آپ ان سے پوچھیے ان کے بارے میں سے کسی سے. یعنی اب آپ ان لوگوں سے جھگڑا نہ کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کہا کہ اتنی تعداد ہے یا اتنی تعداد ہے، اس کے بارے میں آپ ان کو چھوڑ دیجئے. ان سے کہیے کہ یہ بھی بحث نہ کریں، اور آپ سے بھی نہ پوچھیں اور آپس میں بھی کوئی بحث نہ کریں، کیونکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. اور کسی چیز کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا. اس میں ایک بہت اہم واقعے کا حوالہ ہے کہ جب اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو ان سوالات کے جواب کل دے دوں گا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھول سے انشاءاللہ نہیں فرمایا. انشاءاللہ کہنا کتنا ضروری ہے، ذرا یہ دیکھیے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ کئی دن تک وہی نہیں آئی. اب آپ اس صورتحال سے بہت پریشان ہو گئے، اور مخالفین جو تھے وہ تو بڑے خوش تھے، خوب تالیاں بجا رہے تھے کہ آپ کی ناکامی کی تانیاں دے رہے تھے، اور آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کیسی کیسی سخت آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا مشکل کے، یعنی جن کے رتبے ان کی مشکل کے حساب سے بڑھائے گئے ہیں. یعنی جتنی آزمائشیں اور جتنی سختیاں، جتنی مشکلات، اتنا ہی بڑا درس ہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور قریب ہے، کہہ دیجئے کہ قریب ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے. امید ہے کہ اور اس سے بہتر بھلائی کی طرف. اور وہ رہے اپنے غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 برس. اور آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں جتنا وہ رہے، یعنی اس سے آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ چلتا تو بھی آپ کے ایمان پہ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور اسی کے لیے ہے آپ کا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس میں جتنا عرصہ وہ رہے ہیں. اور اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب. کیا ہی خوب ہے کہ وہ اس کو دیکھنے والا، اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا. اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی. اللہ تعالیٰ خود تمام فیصلے فرماتا ہے، اور کوئی کسی کی مدد نہ وہ لیتا ہے، نہ اسے چاہیے، وہ لوگوں کو اس کی مدد چاہیے، اس کو نہیں چاہیے. اور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام. یعنی وہ جو ایمان اول، جو سابقون اور اولون تھے جو ایمان لائے تھے، تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن مکتوم جو تھے، مکتوم وہ تھے، عمار بن یاسر اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے صحابہ جو تھے، جو کہ بہت مفلس تھے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت اہم ہے. تو آپ ان کے ساتھ کو جو ہے نا وہ زیادہ ترجیح دیجیے. اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کے طالب ہیں، آپ سے اس لیے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو اس لیے بلاتے ہیں کہ وہ دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ساتھ دینے کو غنیمت سمجھیے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی ساتھ پر مطمئن کر لیجیے. اور وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں. اور آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہے. یعنی آپ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد دیکھ کے آپ جو ہیں ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں
کیونکہ یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرمایا جو ہم نے آپ کو دی، جو اللہ کی طرف سے ایمان اور حق کا نور جو آپ کو ملا وہ سب سے بڑھ کر ہے، جو دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ مومنین کے لیے اللہ پاک کے پاس بہترین اجر ہوگا، اور کافرین کا جو انجام ہوگا وہ ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں۔ اور مت کہنا کہ بات مانو اس شخص کی جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے اور اس معاملے میں حد سے متجاوز ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے شخص کا دل جس نے ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جوابی ہمارا یعنی جو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے ذکر سے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو غافل کر دیا ہے۔ ایک ہی طرف رہ سکتا ہے نا دل، اگر دنیا کی طرف لگا ہوا ہے تو پھر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے۔ اللہ نے آپشن دے دیا، اختیار دے دیا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی جو ہے ایسے پانی سے کی جائے گی جو کہ کھولتا ہوا تیل کی طرح ہوگا، تیل کا بھی بلکہ جو نیچے کا بالکل ہوتا ہے نا، جو ایک گندگی سی ہوتی ہے وہ جو ہے نا ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم انہیں ضائع نہیں کریں گے۔ اس شخص کا اجر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا جس نے اچھے عمل کیے تھے۔ انہی لوگوں کے لیے ہیں ایسے باغات جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وَيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ، اور انہیں پہنائے جائیں گے اس دن میں سونے چاندی کے کنگن، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے اور باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، سندسیوں و استبرقن، یعنی ان کو جنت کے لباس پہنائے جائیں گے۔ پہلے تو جنت میں داخل کیا جائے گا سب سے پہلے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر ان کو جنت کے لباس پہنائے جائیں گے جو کہ موٹے اور باریک ریشم سے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان میں پھر وہ سونے کے کنگن پہنیں گے۔ دنیا میں مرد پہ سونا حرام ہے نا، لیکن جنت میں وہ سونے کے کنگن پہنیں گے، سنہرے رنگ کے باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، یعنی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک، یعنی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں سے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے، اور کیا ہی خوب آرام کا ہوگی۔ تو ذرا ذہن میں سوچیں تو کتنا پیارا ایک نقشہ آتا ہے نا جنت کا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو اس میں بغیر حساب کتاب کیے اللہ اپنے رحم سے ڈال دے۔ پھر آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجئے ان کے لیے دو انسانوں کی مثال۔ ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے 2 باغ انگوروں کے، اور پھر ان دونوں کا گھیرا کر دیا تھا ہم نے کھجور کے درختوں کے ساتھ۔ انگور کی بیلیں جو تھیں ان کے کھجوروں کے درختوں کی باڑ تھی تاکہ یہ نازک بیلیں جائیں، آندھی طوفان وغیرہ سے اکھڑ نہ جائیں، گر نہ جائیں۔ اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کا انتظام بھی کر رکھا تھا، یعنی اس طرح سے تھا کہ دو طرف باغ تھے جہاں پہ فصلیں ہوتی تھیں، اور بیچ کی جو زمین تھی اس پہ کھیتی باڑی کا انتظام کر لیا۔ بنیادی طور پر انگور کے باغات تھے، ان کے اطراف میں انگور نہایت جو تھے ان کی دوہری افادیت تھی، یعنی ڈبل فائدے تھے۔ ان سے درختوں سے کھجوریں بھی حاصل ہوتی تھیں اور ان کو باڑ کی طرح لگا دیا جاتا تھا، اور حفاظت کا کام بھی دیتی تھی۔ دونوں باغ اپنا اپنا پھل خوب دیتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی کمی نہ کرتے تھے، یعنی دونوں باغ جو اس کے تھے پورا سال جو ہے موسم کے مطابق وہ پھلتے پھولتے رہے، ان کی پیداوار میں کبھی کوئی کمی نہ آئی۔ اور وہ شخص جو کہ باغی تھا اور جو کہ اس کا مالک تھا اس باغ کا، وہ تو اس سال کی پیداوار دیکھ کے بڑا ہی خوش تھا۔ اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر۔ یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ایک آبپاشی کا نظام بھی تھا، یعنی آج کل کھیتوں میں دیکھنے سے طرح کرتے ہیں نا کہ ایک نہر ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں اور چھوٹے چھوٹے وہ بنا کے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے، اور ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی، گویا ان کی آبپاشی کا نظام بھی مثال ہے، اور اس کے لیے پھل بھی تھا۔
تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں، اور بہت بڑھا ہوا ہوں نفری میں، یعنی اپنی اولاد. پھر اس انداز سے کہ وکانہ لہو ثمر، تو یہی ترجمہ ہے اس کا کہ اپنی اولاد یعنی بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اس پہ فخر تھا. اور جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ تو اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے. یعنی اتنا اس کو گھمنڈ تھا اس پہ، ایک عارضی چیز پہ. اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. یہ سب ایسی دھوکے بازی کی باتیں. اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ. اور اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو نے کفر کیا ہے اس ہستی کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنایا. تو یعنی یہ کہ وہ شخص ویسے تو اللہ کا منکر نہیں تھا، کافر نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ آخرت کا انکار کر چکا تھا، اور آخرت کا انکار کرنا بھی دراصل اللہ کا ہی انکار کرنا ہے. تو جو شخص آخرت کا انکار کرے گا اس کا اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے. ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے گا. کتنی اچھی اس نے بات کی نا. دیکھیں مجھے کہ میرا رب اگر چاہے گا تو تمہارے باغوں سے بہتر نعمتوں سے مجھے نواز دے گا. میں تمہاری چیز پہ کیوں ورنہ سرکوں. پھر کیا ہوا بھائی، اور وہ بھی تھے اس کے ذریعے تیرے باغ پر کوئی آسمانی آفت، تو وہ بالکل ہی صاف چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا. اور اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے گا، پھر تم اس پانی کو کسی طرح حاصل نہیں کر سکو گے. گہرے گڑھے میں نیچے پانی چلا جائے، سورہ ملک میں بھی ہے نا کہ اگر پانی نیچے گہرے گڑھے میں چلا جائے تو کس طرح سے تم اس کو حاصل کر سکو گے. اور اس کا سارا پھل جو ہے وہ سمیٹ لیا گیا، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے نعمتیں دی گئی تھیں وہ سب کی سب اس سے لے لی گئیں. نہ اکثر من کا مالوں و عزو نفرا، کہ مال و دولت میں بھی وہ یہی کہتا تھا نا کہ مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے اور میں تعداد میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں. اس وجہ سے اللہ کے اس نیک بندے کا دل دکھا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو فوراً اس کی سزا ملی اور اللہ نے سے سب کچھ چھین لیا. تو کبھی بھی ایسے تکبر والی بات کر کے ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے خیر، لیکن کسی کا دل تو کبھی بھی نہیں دکھانا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ سے اس کے ذکر کر کے اس کو تکلیف پہنچائیں. تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا. سب کچھ اس کا غارت ہو گیا، بالکل اجڑا ہوا ایک باغ. جب وہ داخل ہوا تو وہ ایک اجڑا ہوا وہ جگہ تھا اور باغ گر پڑا تھا اپنی چھتریوں پر. واہیہ خاویۃ علی عروشہا، اور اپنی وہ چھتریوں پہ وہ باغ گر پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی. کون کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد. ہنالک الولایۃ للہ الحق، بے شک یہاں تو تمام کا تمام اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے جو کہ حق ہے. حق تو اللہ ہی ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ تھے کہ ہم پڑھ چکے ہیں نا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کا جو ہے ولی ہے اور وہ ان کو تاریکی سے نور کی طرف نکال کر لاتا ہے. یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہوا خیرون ثوابا و خیرون عقبا، کہ وہی ہے بہتر انعام دینے میں اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے بھی. تو ابھی تم لوگ ہو
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم یہ سب دیکھ رہے ہو ان سب چیزوں میں کیا نصیحت تھی کہ آئندہ کے لیے جب کبھی ایسا کوئی موقع ہو تو اس باغ کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، اللہ کا نام لینا چاہیے تھا، جیسے اس سے پہلے نصیحت کی گئی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہم کہیں جس کو ہم کرنے والے ہوں تو انشاءاللہ ضرور کہیں. اسی طرح جب کسی چیز کو دیکھیں خوبصورت کو پھلتے پھولتے یا کوئی بھی اچھی چیز تو ماشاءاللہ کہیں، اور کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو بھی کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے ماشاءاللہ کیا تو ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کام کو پورا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی مثال جیسے پانی جس کو ہم نے اتارا آسمان سے پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ. بالکل وہی آیا جو بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں. اسی طرح مثال بیان کی ہے نا اللہ نے. پھر وہ کیا ہوا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا اور ہوائیں اسے اڑائی پھرتی ہیں. یہ ہے دنیا کی زندگی، جیسا کہ یہ اللہ نے اس کی مثال بتائی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اور مال، دنیا کا مال اور بیٹے جو ہیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے کہ دنیا میں ان سے فائدہ بھی اٹھائے اور ان کا آخرت کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اپنے آخرت کے لیے بھی ان کو اپنا ذریعہ بنائے نجات کا. اس مال کو اور اپنی اولاد کو، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور اولاد کی نیک تربیت کر کے ان کو اس طرح بنائیں کہ یہ مال اور بیٹے جو ہیں جو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں آخرت میں بھی کام آئیں. اور لیکن اصل جو باقی رہنے والی ہیں چیزیں وہ کیا ہیں؟ وہ نیکیاں ہیں. وہ زیادہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی. یعنی جو نیکیاں کی جائیں گی یا جو کچھ بھی اپنی اولاد کو نیک تربیت کی جائے گی تو وہ سب زیادہ بہتر رہنے والی نیکیاں ہیں اور اللہ کے پاس ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے، یعنی اس سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ آخرت کے لیے ہمارے اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا دیں گے. اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو گے زمین کو صاف چٹیل، یہ قیامت کا دن کا نقشہ ہے. اور ہم جمع کر لیں گے سب کے سب کو، ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے. سب جمع کیے جائیں گے تو صفیں باندھ کے سب یعنی لائن میں سب کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے. اور بلکہ تم نے تو کیا سمجھ لیا تھا کہ آپ نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت ہی نہیں مقرر کیا ہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ سے امید رکھتے ہی نہیں ہے کہ آخرت کا دن بھی ہوگا وہاں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس دن کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے ہمارے سامنے اور صفے باندھے ہوں گے تب انہیں کہا جائے گا کہ آ گئے نا اب ہمارے پاس، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تم تو اس پہ شک ہی کرتے رہتے نا، بلکہ تم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ جو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں ایسا کبھی. اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا اس دن. اور تم دیکھو گے اس دن مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں ہوگا اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بد نصیبی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ کسی بڑی کو، مگر اس کو محفوظ کر دیا. یعنی ہر چیز اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی بات یا بڑی سے بڑی بات جو ہے اس میں کتاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ محفوظ ہوگا. ہم انسان ہیں نا، دیکھیں ہماری میموری سے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں. اگر ہم سے کوئی پوچھے پچھلے ایک ہفتے یا کل کے دن کا ہی پوچھے کہ صبح سے لے کے رات تک آپ نے کیا کیا تھا، تو آپ اپنے ایک ایک منٹ کا ایک ایک پل کا حساب نہیں دے پائیں گے. آپ بہت ساری چیزیں آپ کو خود بھی یاد نہیں ہوں گی یا کچھ ایسے آپ نے قابل ذکر کیا نہیں ہوگا تو آپ بتا نہیں سکیں. لیکن اس کتاب میں ایک ایک لمحے کا جو ہے وہ کس طرح زندگی گزری، کس طرح دن رات گزرے، وہ پورا حساب ہوگا. اور اس میں کچھ چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بات کو بھی چھوڑا نہیں گیا ہوگا، سب محفوظ ہوگا. اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اس سے موجود، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اچھا کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ
اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. یہ دیکھیے پھر وہی واقعہ، اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا اور یہاں پر بھی، تو دونوں کے مضامین میں مشابہت میں یہ بات بھی ہے شامل. تو وہ جنات پہ سے تھا، چنانچہ اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. تو دیکھیں کہ کیونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا نا، جن تھا، تو اس نے کوئی حق تھا جیسے انسانوں کو دیا گیا، تو اس نے نافرمانی کی. فرشتے تو کبھی بھی نہیں کرتے نا نافرمانی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست میرے سوا، جبکہ وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہا ہے شیطان سے کہ دیکھو وہ تو اس وقت سے، یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی تمہارا دشمن بن گیا تھا، اور بالکل صاف اس نے اپنی دشمنی جو ہے وہ ظاہر بھی کر دی. سجدہ بھی نہیں کیا اور مہلت بھی لی تم کے بہکانے کے لیے اور بھٹکانے کے لیے، پھر بھی تم اس کو ہی اپنا دوست بناتے ہو، اس کو اپنا دوست سمجھتے ہو. کیا ہے برا بدل ہے ان ظالموں کے لیے، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر اس اپنے دشمن شیطان کو جو اپنا دوست بناتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا برا بدلہ ہے ان ظالموں کے لیے. میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا. اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تمہیں زوم تھا، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے. اور وہ مجرم جو ہوں گے وہ آگ کو دیکھ کر کہیں گے اور جان جائیں گے کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں. اور اب وہ جب آگ کو دیکھیں گے اور وہ ان کو اندازہ ہو جائے گا، تو اب وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کو کوئی بچا لے، لیکن وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی بھی جگہ، نہ کوئی جگہ ہوگی، نہ کوئی بچانے والا ہوگا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے پھر کر بیان کر دی ہیں آیات اس قرآن میں ان لوگوں کے لیے جس ہر قسم کی مثالوں کے ساتھ. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوق سے، اللہ کی تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. اور انہوں نے نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگیں. جب ہدایت آ گئی تو پھر کس بات کوئی چیز روک سکتی تھی؟ کہ پھر تو ایمان لانا تھا اور اپنے رب سے مغفرت مانگنی تھی. مگر یہ کہ ان سے پہلوں کا طریقہ جو تھا وہی کیا گیا. جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تو یہ ان سے پہلوں کا جو طریقہ تھا اسی پہ عمل کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ان کے لیے عذاب ان کے سامنے موجود ہوگا، یعنی انجام بھی پھر ان کا وہی ہوگا. اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر. تو اس میں جو ہے تمام رسولوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو ہے آتے تھے تو خوشخبریاں بھی سناتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے. اور یہ کافر لوگ، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف تاکہ پھیلا دیں اس کو، ملا دیں اس کو حق کے ساتھ. یعنی یہ کچ بحثی کرتے ہیں، حجتیں تلاش کرتے ہیں اور بلا وجہ کے جو ہے نا سوال جواب کرتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح سے باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور حق کو جو ہے نا اس کو ہرا دیں. اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہے اس کے رب کی آیات کے ذریعے اور اس نے اعراض کیا اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے. اور یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ تھا نا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں. بالکل وہی والی بات یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اگرچہ آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے. اگر وہ ان کی پکڑ کرتا، ان کا مواخذہ کرتا ان کے اعمال کی وجہ سے تو بہت جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ابھی تک نہیں آیا ان پر عذاب، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس وقت اس سے بچنے کی کوئی بھی جگہ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا. اور یہ ہیں وہ بستیاں جن کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم اختیار کیا.
یعنی وہی تمام بستیاں جن کے جہاں رہنے والے جو تھے وہ جن پہ عذاب نازل ہوا تھا ان بستیوں کا ذکر ہے. اور ہم نے مقرر کر دیا ان کے لیے ہلاکت کے وعدے کا ایک وقت، یعنی اس ہلاکت کے وعدے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا جو وعدہ تھا اس کا ایک وقت اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اس وقت سے پہلے نہ اس وقت کے بعد جو اللہ کا مقررہ کردہ وقت تھا اسی پہ عذاب آیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے آ رہا ہے، جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو صاحب علم ایک بندہ ہے جس کے بارے میں گمان ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کا جس کے ذکر کیا جا رہا ہے، اور کچھ مفسرین نے کہا کہ وہ کوئی فرشتے تھے. تو آگے اس کی ڈیٹیل ہم کریں گے. ابھی ہم یہاں پر اس واقعے کو پہلے پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کہاں سے یہ شروع ہوا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، نوجوان لفتاہ یعنی نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلنا نہیں چھوڑوں گا، یعنی میں چلتا رہوں گا اس وقت تک یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے ملنے کے اس مقام پر پہنچ جاؤں، یا میں پھر چلتا ہی رہوں برسوں جب تک کہ وہ مقام مجھے نہیں ملے گا جہاں پہ کہ 2 دریا ملتے ہیں. یہ واقعہ جو تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت فرمائی گئی تھی کہ آپ فلاں جگہ جائیں جہاں پر ایک ہمارا خاص بندہ ہے، اس سے ملاقات کریں اور کچھ عرصے اس کے ساتھ رہ کے علم و حکمت سیکھیں. تو اس حکم کی تعمیل میں آپ اپنے ایک نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے تھے، اور وہ مقام جو تھا جسے مجمع البحرین یعنی 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کہا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے. تو وہ بھی ہم ڈیٹیل ابھی نہیں کرتے. تو یہ بہرحال وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر 2 دریاؤں کا پانی ملتا تھا. اس جگہ پہ وہ سفر کرتے کرتے وہاں تک چلتے ہوئے پہنچ گئے. پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے اس مقام پر 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا تھا زمین میں سرنگ کی طرح. اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی کہ ایک مچھلی جو تھی بھنی ہوئی جس کو وہ کھانے کے غرض سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو نشانی بنایا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی اسی جگہ اس شخص سے ان کی ملاقات ہوگی. تو وہاں جہاں پہ 2 دریا ملتے تھے وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور ان کے کھانے کا جو توشہ دان تھا اسے باہر نکل آئی، اور زمین میں ایک سرنگ سی بنا کے، یعنی دریا میں اس نے ایک سرنگ سی، ایک راہ سی بنا لی. تو اس منظر کو حضرت یوشع بن نون نے دیکھ لیا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کرنا بھول گئے. پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب ہمارا جو کھانا ہے وہ لے کر آؤ، ہم اپنے اس سفر سے تو ہم بہت تھک گئے ہیں. تو اب ظاہر تھکاوٹ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو جو جگہ بتائی گئی تھی آپ اس سے بہت آگے نکل گئے تھے. وہاں تک پہنچنے میں تو آپ نہیں تھکے تھے، لیکن آپ کیونکہ بہت آگے نکل گئے تھے تو اب آپ تھک گئے تھے. اس وقت اس نوجوان نے کہا کہ دیکھیں، جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس تو میں بھول گیا تھا مچھلی کو نگاہ میں رکھنا، اور مجھے نہیں میں بھولا اسے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں، یعنی شیطان نے مجھے اس کو بھلا دیا تھا کہ میں آپ سے ذکر کروں کہ وہاں پر اس نے تو اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے بنا لیا تھا. موسیٰ نے کہا یہی تو وہ تھا جس کی ہمیں تلاش تھی، یعنی یہی وہ نشانی تھی، تو ہمیں اسی جگہ اس اللہ کے بندے سے ملاقات کرنی تھی، چلو واپس اسی جگہ پر چلیں. پھر وہ دونوں واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اور عین اسی جگہ پر آ گئے. تو وہاں پر انہوں نے پایا، ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو پایا انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے، اور اس کو ایک خاص علم سکھایا تھا اپنے پاس سے، یعنی خصوصی اللہ کی طرف سے. نہ جانے اللہ کے پاس کون کون سے علموں کے خزانے ہیں، ان میں سے ایک خاص علم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ مجھے بھی اس میں سے سکھائیں جو بھلائی، جو رشد، جو ہدایت، جو دانائی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہے، جو حکمت اور دانائی. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کی کہ آپ کو پوری خبر نہ ہو، یعنی آپ کو وہ باتیں اتنی عجیب لگیں گی کہ آپ صبر کر ہی نہیں سکیں گے.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے، میں آپ کی بات کی نافرمانی آپ کے کسی حکم کی نہیں کروں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گا۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک بات ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں نافرمانی نہیں کروں گا، یہاں پہ انشاءاللہ نہیں کہا، تو اسی لیے اس وعدے کی خلاف ورزی بھی آپ سے ہو گئی جس کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی وعدہ کریں یا کوئی بات کہیں تو انشاءاللہ کے ساتھ کہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود نہیں پوچھیے گا جب تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتا دوں، خاموشی سے دیکھتے رہیے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ جب دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں تو انہوں نے اس شخص نے یعنی جو آپ کے ساتھ تھے اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اسے پھاڑ ڈالا ہے تاکہ اس کو غرق کر دیں، اس کے تمام سواروں کو؟ یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا ہے، لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اب وہ جو واقعات ہیں نا وہ ان میں ظاہر ہے وہ چیزیں ایسی تھی کہ دیکھ کے وہ رہ نہیں پائے اور انہوں نے سوال کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرا مواخذہ نہ کیجئے میرے بھول جانے پر، اور اب میرے معاملے میں کوئی سختی بھی نہ کیجئے، یعنی ایک طرح سے میں معافی مانگ رہا ہوں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے خضر علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس لڑکے کو۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہا کیا آپ نے قتل کر دیا ہے ایک نفس کو، ایک جان کو، ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے؟ اس نے تو کوئی ایسا گناہ بظاہر نظر نہیں آتا تھا، پھر آپ نے کیوں قتل کیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی کوئی غلط حرکت کی ہے، بہت ہی ناگوار کام آپ نے کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کی تفصیل ختم ہو گئی ہے۔ تو باقی قصہ انشاءاللہ